बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज डोगर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पाकिस्तान को बदनाम करने की बड़ी कोशिश की जा रही है कि ख़वातीन के ऊपर आए रोज़ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। कुछ ख़वातीन खुद इल्ज़ाम लगवाती हैं, अपने ऊपर हरासमेंट के केस बनते हैं। ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाए तो ना सिर्फ कानून बल्कि सबसे पहले हमारे मज़हब के अंदर ख़वातीन के हकूक़ बड़े इंपॉर्टेंट है। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करें, पहले तो ख़वातीन के हकूक़ नहीं थे, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तकसीम उसमें वाज़िया बता दिया कि ख़वातीन के हकूक़ क्या हैं, ख़वातीन को जायदाद में कितना हिस्सा मिलना चाहिए, ख़वातीन के मुआशरे के अंदर क्या इज्जत होनी चाहिए और ख़वातीन जो है उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए। ख़वातीन बिल्कुल मर्दों से पीछे नहीं, ऐसा कोई इस्लाम के अंदर नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे हर चीज़ की वाज़िया तकसीम बता दी गई है कि ख़वातीन ने ये करना है, मर्दों ने ये करना है। एक अलग चीज़ है कि हम उसके ऊपर अमल ना करें। इस्लाम से दूरी जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है दूर करती जा रही है। हम मगरब की पैरवी करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं उसमें रहे, ना हम मशरक़ के रहे ना मगरब के रहे। तो हमें बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। इसी हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उसने बहुत सारे ख़वातीन के ऊपर काम करने के लिए इदारे बनाए हैं। इसी तरह जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने अपना टास्क फोर्स बनाई, जिनकी चेयरपर्सन मोहतरमा आज मेरे साथ मौजूद है, मोहतरमा तंजीला इमरान खान साहिबा जो है वो वज़ीर आला जो इसका फोर्स है टास्क फोर्स उसकी चेयरपर्सन है, विमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं। और आज मैडम तंजीला इमरान खान साहिबा से पूछेंगे, क्योंकि मैं जिन मैडम तंजीला इमरान खान साहिबा को हमारी बड़ी प्यारी बहन है जिनको जानता हूँ, वो 120 हल्का जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो नायल हुए, उसके बाद उनकी बेगम जो है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इलेक्शन वहाँ पे लड़ी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का इलेक्शन था, तो एक डोर टू डोर ये लोग कैंपेन करते थे, हम लोग भी कवरेज साथ साथ करते थे। तो तब मैंने देखा कि पीटीए की जो ख़वातीन है वो भी मर्दों से पीछे नहीं है। वो हम थक जाते थे, वो डोर टू डोर कैंपेन करते करते नहीं थकती थी, जोगर्स पहने होते थे और वो जनाब एक ऐसे था जैसे कोई फोर्स है, और वाकई टास्क फोर्स की वो चेयरपर्सन भी बन गई, वो डोर टू डोर जाती थी। तो तब की तंजीला इमरान खान और अब हुकूमत में अब क्या फ़र्क है ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया, मुझसे तारुफ को तो मैंने आपका करवा दिया। तो अब क्या है, हम थोड़ा सा पीछे NA 120 से ले लेते हैं, तब में और अब में फ़र्क है कुछ? बहुत शुक्रिया एजाज भाई, सबसे पहले तो बहुत खुश हुई कि बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई, चले चैनल के बहाने से सही। क्या आपने वक्त याद करवा दिया। उस वक्त मुझे याद है कि कुछ प्रोग्राम्स हम डेली करते होते थे, टीवी के लिए भी, रोड शोज भी करते थे। मुझे याद है मैंने पानी पे भी एक प्रोग्राम किया और वहाँ पे गलियों के लिए और सफाई के नाकिस इंतजामात, वहाँ पे उस हल्के में जो एडिक्ट अफराद थे जिनका काफ़ी ज़्यादा नशे के आदी अफराद के ऊपर भी प्रोग्राम्स किए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब एक सारा कुछ रिकॉल हो रहा है जब अब आपने बात बताई। तो ये है कि उस वक्त में भी और अब में भी मेरे में तो कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि पहले PTI एक जमात थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में है। तो उस वक्त के जो हमारे ख्वाब थे, जो मैं वादे तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो वादे लोगों से कम थे, वो हमारे अपने ख्वाब थे कि हम इस मुल्क को इस तरह तरक्की के रास्ते पे देखना चाहते हैं, हम ख़वातीन को एम्पावर देखना चाहते हैं, हम यूथ को, नौजवानों को एक प्रॉपर एक अनगाइडेड मिसाइल से हटकर एक प्रॉपर टास्क या टारगेट की तरफ देखना चाहते हैं। तो वो सारे ख्वाब जो हैं उनकी तकमील की कोशिशों में हम सब लगे होंगे। अच्छा खान साहबा, जब आप भी हम भी साथ थे, क्योंकि मीडिया साथ साथ था, मीडिया ने बड़ा साथ दिया PTI का। उसमें अगर अलग बात है कि आप मीडिया को रगड़ा लगाना शुरू कर दें, एक अलग चीज है, लेकिन वो जो मसाइल थे, रोड्स, मेन रोड्स, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, मार रोड, इसको छोड़ के जब हम गलियों में जाते थे तो वहाँ पे भी बेबहा मसाइल थे। जिस तरह आपने कहा, नशे के आदि बहुत सारे लोग नजर आते थे वहाँ पे, पानी के जोहर, गंदा पानी वहाँ पे पीने वाला, नालियां टूटी हुई थी, सीवरेज का निजाम धर्म भरम था। तो वो मसाइल जो है आप तब भी उसको उजागर करते थे मीडिया के थ्रू। क्या अब आप हुकूमत में है, अब उस इलाके की महरूमियत जो है वो खत्म करने में कोई किरदार अदा कर रही है गवर्नमेंट? देखिए एजाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो पहले भी उसी तरह ही बोलती थी, मैं अब भी वैसे ही बात करती हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अब मेरी बात को जिस तरह मैं पार्टी चेयरमैन जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उन तक किसी ना किसी हवाले से मैसेजेस के थ्रू या मीडिया के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि हम अपना मैसेज उनको पहुँचाएँ कि खान साहब फ़लाँ जगह पर अभी भी काम की ज़रूरत है, फ़लाँ चीज़ जो है वो अभी भी निगलेक्ट
افیکٹ ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کافی چیزیں جو ہیں پہلے کی نسبت امپرووڈ ہیں. سی ایم صاحب بھی بہت میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر ان مسائل کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا کہ بات آپ سی ایم صاحب تک اور پرائم منسٹر صاحب تک، خان صاحب تک بات پہنچاتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ ہاں جی سنتے ہیں، کیونکہ مجھے رسپانس آتا ہے. مجھے یہی جمہوریت ہے، بس یہی جمہوریت ہے کہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں پارٹی کے اندر. سب اچھا نہیں آپ کہتے ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جس مسئلے کی طرف ہم نے نشاندہی کی ہوتی ہے وہ جب خان صاحب کی نالج میں آتا ہے یا سی ایم صاحب کی نالج میں آتا ہے تو اس کا رسپانس آتا ہے. پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جو بارشوں کا سلسلہ ہوتا تھا تو ایک بری طرح پانی اور سڑکوں پہ برا حال. اب آپ نے دیکھا کہ واٹر ٹینکس انڈر گراؤنڈ بنا دیے گئے. پہلے ایک بنا، پھر اب دوسرا بھی تقریباً تکمیل تک ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بیسک ہماری پرابلم ہے. بے شک ہے، بے شک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سال ہر سال سے ہم دیکھتے تھے کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہے، بچے کیچڑوں میں وہ گزر کے اسکولوں میں جا رہے ہیں، پرابلمس ہیں. کچھ ہم لوگوں نے تھوڑا سا ہماری، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری پروگرس بہت اپ ٹو دا مارک رہی، جو تھوڑا سا ہم نے ڈیلے آیا ہے یا وہ اتنی ہم پرفارمنس نہیں دے پائے. اس میں مجھے مین کردار کووڈ کا جو میں سمجھتی ہوں، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود اتنے نامساعد حالات کے باوجود جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم نے، ہم نے، سی ایم صاحب کی ٹیم نے کام کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہیں اپریشیٹ کرتا ہے، میڈیا تو اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن اب حکومت بھی کچھ کرے. اچھا اب میں خواتین کی طرف آؤں گا، جس کی آپ کو چیئر پرسن بنایا گیا، اس کی سی ایم ٹاسک فورس جو ہے اس پہ سی ایم صاحب نے بڑا واضح کہا کہ جنوبی پنجاب میں بڑی محرومیت ہے، وہاں پہ خواتین کے حقوق جو ہے ان کو نہیں دیے جاتے، اور تب جو ہے ٹھیک آپ کو اس کی چیئر پرسن بنایا گیا. ویسے تو چیئر پرسن اور بھی الگ ہے، لیکن یہ اسپیشل ٹاسک فورس کے لیے سی ایم کی آپ کو بنایا گیا. تو وہاں پہ کیا جنوبی پنجاب میں جا کے آپ اس پہ کام کر رہی ہیں تو کیا کیا ابھی تک؟ مجھے جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو چیزیں میرے دیکھنے میں آئیں اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ بچیوں کے لیے اسکولز جو ہیں یا تو پراپر نہیں ہیں، اگر ہیں تو کئی جگہوں پہ اسکول کی دیواریں گری ہوئی ہیں، بچے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی، اس کی میں نے پوری ویڈیو بنائی اور اس کی پوری رپورٹ بنا کے میں نے سی ایم صاحب کو دی. وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ اتنا پانی کھڑا تھا وہاں پہ، نالے کا گندا پانی بغیر بارشوں کے، مطلب وہ اسکول کے باہر وہ پوری دیوار جو ہے. تو وہ میں نے سی ایم صاحب کے نوٹس میں دیا اور مجھے خوشی ہے کہ اس کے اوپر فوری کارروائی کی گئی. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اپنی ڈومین سے ہٹ کے بھی جو چیزیں میں دیکھتی ہوں تو میں ان کو ان کی نالج میں ضرور دے دیتی ہوں، تاکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی بھی انسان کا فرض ہے کہ اگر اسے کوئی چیز غلط یا لگے، کوئی اچھا چیز لگے، اچھی لگے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں، لیکن کچھ بری لگے تو متعلقہ حکام تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بتانا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی کہ بچیوں کے اسکولز کے اوپر آپ اسپیشل وہاں پہ کام کر رہی ہیں. دیکھیں جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، مائیں جب پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو معاشرہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ مہذب معاشرہ ایک جنم لیتا ہے. اس بات سے میں اختلاف کرتی ہوں معذرت کے ساتھ. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میری جو والدہ ہیں نا وہ میرے جتنی تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جس طرح میری گرومنگ کی یا مجھے میرا سوال کمپلیٹ ہوا. دو طرح کی دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ دنیا دینی تعلیم بھی ہوتی ہے، بے شک جو ہماری مائیں، میری ماں بھی پڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری مائیں جو ہے وہ الحمدللہ پوری دین کے اوپر تہجد اٹھ کے ہمیں ناشتہ کرایا. تو میں اجاز بھی سیلف گرومنگ کی بات کر رہی ہوں، مطلب جو مینرز، جو تمیز، جو ایتھکس اور ایٹیکیٹس ہمارے ماں باپ نے ہمیں سکھائے نا، آپ یقین کریں آپ بھی مانیں گے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اتنے مینرز نہیں بتا سکے، نہ میں اپنے بچوں کو وہ تربیت کر سکی ہوں. تو پھر یہ کانسیپٹ تو ختم ہو گیا کہ پڑھی لکھی ماں نے اچھا معاشرہ دیا. ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، تعلیم کے بغیر لیکن میں اس میں ساتھ ساتھ یہ انڈورس کرتی ہوں جہاں بھی جاتی ہوں اسکولز میں بھی کہ آپ بچیوں کو صرف کتابوں کے رٹے نہ لگائیں. اگر ان کے پیروں میں گلاس پڑا ہے اور وہ ٹھوکر مار کے گزر گئی ہیں، یہاں پہ پرابلم ہے. وہ گلاس اٹھا کے انہیں اوپر رکھنا چاہیے. تربیت اگر نہیں ہے تو پھر تعلیم، دیکھیں تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہے. جب آپ تربیت نہیں کریں گے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس یہ ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اچھا یہاں پہ جب دیکھیں اگر جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ہماری مائیں ہیں، لیکن وہاں پہ بہت زیادہ محرومیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے. تعلیم کا ہونا بہت ضروری تھا. اب اسی طرح بہت سارے آپ سینٹرل پنجاب کی بات کر لیں، وہاں پہ آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ اسکول اویلیبل نہیں ہے، جہاں پہ پرائمری اگر بچیوں نے پڑھ لی اس کے بعد مڈل میں جانے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے، پیرنٹس کے دور بھیجیں. اس کے اوپر بھی وہ کام کریں. اچھا میں اس میں تھوڑی سی نا آپ کے چینل کے تھرو میں لوگوں کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہ پڑھنے کا بہت شوق ہے. ٹھیک.
دوسری بات یہ کہ وہاں لٹریسی بہتر ہے, پہلے کی نسبت بہتر ہو رہی ہے, وہاں اویئرنیس بھی زیادہ ہے ان بچیوں میں اسپیشلی میں گرلس کی بات کروں گی, خیر لڑکوں میں بھی ہے لیکن لڑکیوں میں نالج بہت ہے, انہیں گیجٹس چلانے آتے ہیں, انہیں میں نے جو نوٹس کیا انہیں سلائی مشینیں نہیں چاہیے, وہ کمپیوٹرز چاہتے ہیں, وہ اسکوٹیز چاہتی ہیں, وہ باہر نکلنا چاہتی ہیں, وہ بڑی یونیورسٹیز چاہتی ہیں, وہ ایون کے ملک سے باہر پڑھنے جانا چاہتی ہیں. میں نے ایک اور پازیٹیو چینج وہاں پہ دیکھا کہ ان کے جو فادر ہیں, اسپیشلی کسی بھی بچی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ باپ منع کرتا ہے کہ نہیں جانا, مجھے وہاں پہ کئی فادرز نے آ کے کہا کہ میڈم ہمارے نزدیک کالج ہو جائے تو میری بچی کالج کی تعلیم بھی حاصل کر لے گی. یہ ایک وہ پازیٹیو چینج ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی اتنے عرصے کی جو کنٹینر پہ گفتگو ہوتی تھی تو وہ لوگوں میں ایک اویئرنیس کمپین کی صورت پہ آئی ہے, لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں شعور آ گیا. تیسری چیز میں نے یہ چیز دیکھی کہ وہاں پہ میں نے ساؤتھ میں بچیوں میں انرجی اور جو میں نے ان میں انتھوزیزم دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی خواہش کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. اسپیشلی میں ذکر کرنا چاہوں گی ڈی جی خان میں گرلز گائیڈ کا, وہ بچیاں تو میرے بیونڈ مطلب لمٹس, میرے ذہن سے اوپر جا کے وہ بچیاں کام کر رہی ہیں, تو اتنی اعلیٰ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. وہ مری میں کیمپنگز بھی کری, جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ لاہور اور یہ بڑے شہروں میں یہ گرل گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹس کا جو کام ہے یہ زیادہ ہونا چاہیے. ٹرپ گیا ہوا تھا, وہ مجھے اپڈیٹس کرتی رہتی ہیں ان کی جو ٹیچرز وغیرہ ہیں, تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ بچیوں کے حوالے سے وہاں پہ آلموسٹ ویکلی وہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں. سی ایم صاحب جو ہے ان کا ڈسٹرکٹ بھی ڈی جی خان ہے جی. کیا سی ایم صاحب کے جو ڈسٹرکٹ ہے, دیکھیے وہاں پہ تو یہ تو کوئی روک نہیں سکتا نا ترقی سے. جنوبی پنجاب میں, جنوبی پنجاب بیسیکلی ہے یہ 3-4 زیادہ ڈسٹرکٹ جو ہے جہاں محرومیاں, ڈی جی خان ڈسٹرکٹ ہو گیا, راجن پور ہو گیا, یہاں بہت زیادہ محرومی ہے. تو وہاں پہ کیا واقعی ہی کام ہو رہا ہے؟ توسا کی بات کر لیں آپ, یہ سارے تحصیل بھی میرے خیال میں سی ایم صاحب کی توسا ہی بنتی ہے. جی بنتی ہے. میں ایکچولی توسا میرا بھی گاؤں ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا توسے سے ہمارا بھی تھوڑا سا تعلق ہے, تو میرے ہسبینڈ کا بھی آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ, تو مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. میں نے وہاں پہ ایک اور چیز نوٹس کی تھی کہ صاف پانی جو ہے وہ گندے نالے کے پانی میں مکس ہو رہا تھا, نہری پانی, تو وہ میں نے سی ایم صاحب کو بتایا اور انہوں نے اس کے اوپر فوری نوٹس لیا. پھر اب سے دور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حادثہ ہوا تھا, روڈ ایکسیڈنٹ, وہ بہت سویر تھا, اس چوک میں اشارے اور لائٹس نہیں تھی. اس کی رپورٹ میں پہلے ہی وہاں سی ایم صاحب کو بھیج چکی تھی کہ یہ خطرناک ہے اور یہ ہونا چاہیے. اور پھر اس حادثے کے بعد میں نے ان کو پھر بھیجا, میں نے کہا سی ایم صاحب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور دیکھیں یہ حادثہ ہوا ہے. انہوں نے اس کے اوپر بہت سیریس نوٹس لیا اور الحمدللہ وہاں پہ ایک پراپر سسٹم ہے. نہیں ہو گیا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہاں پہ پراپر سسٹم کے ساتھ اب اشارے ہیں اور وہاں پہ اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس گورنمنٹ میں واقعی خواتین جو ہے ان کے حقوق کے لیے آواز صرف نہیں کام ہوگا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں میڈیا میں آ کے زور شور سوشل میڈیا پہ. میں اجازت ہے آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کی جو عورت ہے نا, اس کو حق دلوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ اپنے حقوق کو خراب کرے گی تو خود کرے گی. یہ میں آپ کو ویری آنیسٹ بتاؤں, میں دنیا کے مختلف ملکوں میں, مختلف علاقوں میں جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے, میں نے باہر کے ملکوں میں بھی اتنی امپاور عورت نہیں دیکھی جتنی پاکستانی عورت ہے. ہماری عورت وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچی, نہ امریکہ میں, نہ انگلینڈ میں, نہ رشیا, آسٹریلیا, آپ کسی بڑے ملک میں لے لیں, آپ کو کوئی عورت پرائم منسٹر کے عہدے تک نہیں ملی ہوگی. ہمارے ملک میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی چیئر کرتی نہیں ہیں خواتین. ایون کہ جو ہمارا جس کو بڑا کہتے ہیں کہ کنزرویٹو صوبہ ہے خیبر پختونخوا, وہاں پہ بھی ڈپٹی اسپیکر خاتون نے کام کیا ہے. تو عورت کی ایز بینگ امپاورمنٹ کے طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ان میں سے کسی کو ان کے حقوق بتانے یا دلوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت اپنے حقوق لے سکتی ہے, لیکن مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ یہ عورتیں اپنے لیے خود خرابی کریٹ کرتی ہیں. وہ کیا, وہی تو مسئلہ جاننا چاہتے ہیں. سم ٹائمز یہ اب بات بہت لمبی ہو جائے گی. میں ایک دو ابھی آپ نے حادثے دیکھے, فیصل آباد والا حادثہ ہوا جس میں عورتوں کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی. مینار پاکستان والا واقعہ بتانے کی ضرورت ہے عوام کو. مینار پاکستان والا واقعہ میں ان کو ایک سانحے کہوں گا دونوں کو. بالکل سانحے. دیکھیں پاکستان کو اور ایسے بہت سارے سانحے نا ڈیلی ہو رہے ہیں, اور یہ تو کوئی نہیں ہے کہ دیکھیں کسی بھی مرد کو اچھالنا ہے اس کی عزت کو, کوئی بھی خاتون اٹھ کے اس کو. دیکھیں فیصل آباد میں کیا ہوا, مینار پاکستان پیچھے جب کہانی نکلی تو کچھ اور تھی. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے جو خواتین جینوئنلی پریشان
پریشان ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے تو وہ بہت سفر کرتی ہیں. دیکھیں اس حکومت میں ایک تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جب ان تک کمپلینٹ جاتی ہے, خاتون لے کے جاتی ہے تو ان کی بڑی سنی جاتی ہے. جی بالکل, اس کی تو میں وٹنس ہوں, بہت ساری خواتین جو ہے وہ غلط کمپلینٹ لے کے گئی, اس پہ ایکشن ہو گیا. وہ انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے ہدایات ہے کہ ان پہ بعد میں دیکھا جائے گا غلط ہے صحیح ہے, ایک دفعہ ایکشن کریں اس پہ. نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں اگر ایسا کچھ ہے تو وہ ہمارے نوٹس میں دیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کارروائی کریں گے. لیکن میں جو میں مطلب اس چیزوں سے میں نے رزلٹ میں دیکھا نا. اچھا میں آپ کو جنرلی ایک بات بتاؤں, ایک جرنلسٹ خاتون ہماری دوست ہیں, میں ان کا نام نہیں کوٹ کروں گی, انہوں نے مجھے کہا کہ تنزیلہ میرے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہوئی, جو میری گھر میں میڈ ہے صفائی والی ہے, اس کو اس کے شوہر نے بہت مارا ہے, تو اس کو فوراً آپ کسی کو بھیجو. تو میں اس کا ایک تو کمپلینٹ بھی کروانا چاہ رہی ہوں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ ذرا نا 2 دن رک جائیں, ابھی آپ فوری اس کی کمپلینٹ نہ کریں. نہیں تم اس کی حالت تو دیکھو, اس کے جسم پہ نیل پڑے ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا اینی ہاؤ, میں کہا پھر بھی اس کو ٹریٹمنٹ کروائیں. آپ نے اعجاز بھی کبھی میرے سوشل میڈیا کو بھی اگر کبھی دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہوا ہو کہ میں نے کبھی فوری ریئیکشن نہیں دیا, چاہے خواتین کے ساتھ مس بہیو ہو, چاہے کسی مرد کے ساتھ کسی عورت کا رویہ غلط ہو. کیونکہ جب تک آپ ریئل سٹوری کو نہیں سن لیتے آپ کبھی ون سائیڈڈ بات نہ کریں. اور یہی ہوا کہ اس خاتون کو 2 دن کے بعد میں نے پھر ان جرنلسٹ خاتون کو خود فون کیا. میں کہا جی وہ ابھی بھی کمپلینٹ کروانا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں, وہ اس کی صلح ہو گئی ہے. اچھا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی چیئرپرسن ٹاسک فورس خواتین کے لیے اسپیشل بنائی گئی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا جائے, اور اس میں بہت فوکس کیا جا رہا ہے. اب حقوق یہ تو عوام بتائے گی کہ حقوق جو ہے خواتین کے مل بھی رہے ہیں نہیں مل رہے, یا محترمہ ہماری بہن تنزیلہ عمران خان صاحبہ بتائیں گی. تنزیلہ صاحبہ, گورنمنٹ ہاسٹلس جو ہے خواتین کے بہت سارے ہیں اور اس میں بہت سارے ایشوز بھی رہے. پرائیویٹ ہاسٹلس میں جب ہماری بچیاں وہاں پہ کالجز میں آتے تھے بہت سارے حادثات بھی ہو جاتے تھے, تو ابھی گورنمنٹ نے اس پہ فوکس کیا ہوا ہے ہاسٹلس کے اوپر, تو ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ میں اس میں تعریف کرنا چاہوں گی ڈپارٹمنٹ کی کہ یہ لوگ جو سیکرٹری صاحب ہیں وہ بھی اور منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے یہ ان ساری چیزوں کو لے کے مینیج کر رہے ہیں. اور یہاں پہ منتھلی بیسس پہ نئے ہاسٹلس اور ڈے کیئر سینٹرز بھی بن رہے ہیں. خواتین ہاسٹلس تو بہرحال میچور خواتین ہیں, جو بڑی لیڈیز ہیں ان کے ہوتے ہیں. میرا زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کیے جائیں, کیونکہ جو مدر ورکنگ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے اس کے پاس رہیں. جیسے کہ بھی خان صاحب نے, پرائم منسٹر نے, آپ نے دیکھا کتنا اچھا انیشیٹ لیا ہے, وہ جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ وہ فیملیز کے لیے. دیکھیں ساری وہ ایک اسلامی کلچر ہے اور ایک پراپر طریقہ کار ہے کہ جس طرح سے بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ایسے ویسے میں اعجاز بھی آپ کو بہت سارے کام بتا سکتی ہوں جو پاکستان کی ہسٹری میں ہماری حکومت نے ہی پہلی دفعہ کی ہیں. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ہمارا انیشیٹ ہے کہ بچے جو ہیں جو چھوٹے ہیں وہ ماں کے ساتھ رہیں اور ماں بھی ذہنی طور پہ مطمئن ہو, کیونکہ ہمارے پاس اب ورکنگ ویمنس کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ اوبیسلی اب فادر جاب پہ ہے تو پھر ماں بھی جاب پہ ہے, تو اس بچے کی جو نیگلیجنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی گرومنگ کے لیے, اس کی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماں اس کے پاس ہو. تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تمام جتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں, جو گرلز کالجز ہیں, اسکولز ہیں, ایون کہ پارلرز وغیرہ میں بھی ہم, جو پرائیویٹ ہاسٹلس ہیں ان کو بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈے کیئر سینٹرز کھولیں. ایک آیا اور بچوں کے حوالے سے مناسب انتظام سیکٹر میں بھی ہم بالکل ورک شاپ کرتے ہیں, اور ان کو ہم اس چیز کی طرف لا رہے ہیں کہ آپ جو اپنی ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو ذہنی طور پہ ریلیکس دیں. گورنمنٹ سیکٹر ہے اس میں اکاموڈیٹ کس طرح کرتے ہیں آپ ان کو, کس حوالے سے؟ مطلب یہ جو خواتین جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے, یہ تمام گورنمنٹ کی ہی امپلائی خواتین ہوتی ہیں جن کے یہ ہاسٹلز اور ڈے کیئر سینٹرز ہوتے ہیں. مطلب ہاں جی, وہ نہیں کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں وہ خود رکھتے ہیں, پرائیویٹ والوں کے پرائیویٹ سسٹمز ہوتے ہیں. ہراسمنٹ کے بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اسپیشلی سوشل میڈیا بہت جو ہے اس میں میں کہوں گا سوری کہ بدنامی کا سبب بھی بنتا ہے بعض اوقات. تو اس کے اوپر کیا کریں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج کی عورت اتنی ویل اویئر تو ضرور ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس کو کوئی اتنی آسانی سے ہراس کر سکتا ہے. ہاں ایون کہ کوئی چھوٹی بچی ینگ گرل ہے تو, لیکن یہ آج کل آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ
اس چیز پہ بھی بہت فوکس ہو رہا ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں بھی خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ ہر جگہ ہی ہے, یہ اس میں تھوڑا سا میں سمجھتی ہوں عورت کو. لیکن میری بہن یہ طے شدہ ہے کہ جب کوئی خود جو ہے کسی ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کی ہے, اگر خود کوئی ہماری کوئی معاشرے کا حصہ ہے, ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹی ہیں, اگر خود ہراسمنٹ کا شکار نہیں ہونا چاہتے تو کوئی نہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف. بالکل یہی عرض کر رہی بہت کم کیسز ہیں, بہت کم کیسز ہیں. میں یہی آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ عورت ہماری پاکستان کی اتنی میچور ہے, اتنا اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ مجھے کہاں پہ میری ڈومین کیا ہے, میں نے لائن کہاں سے آگے لگا دینی ہے, اس سے آگے مجھے نہیں بڑھنا یا کسی کو بڑھنے نہیں دینا. لیکن یہ ہے کہ لوگ باز نہیں آتے. آج میں نے ایک صاحب کو بلاک کیا ہے, مطلب یہ روز کی روٹین ہے. اب یہ آپ اس کو مذاق میں لیں کہ میں حیران ہوں کہ میرے جیسی خاتون جس کا پتہ ہے کہ وہ اتنی بلنٹ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں کچھ لوگوں کے ذہن میں غلاظت ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ان کا کیا کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ آپ نے کیا بلاک کر دیا. میں وہی حیران ہوتی ہوں کہ سم ٹائمز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب وہ کون تھا جس نے اتنی ضرورت کی اسی چیز سے, تو میں حیران ہوں. مطلب یہ لگتا ہے وہ آپ کو پراپر جانتا نہیں ہوگا. نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ جو ایک اسٹائل بن گیا ہے نا کہ چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, چلو چیک کر لیتے ہیں, بٹ نان سینس. پٹھان کا جب دماغ گھومتا ہے تو پھر بہت گھومتا ہے, پٹھانی کا زیادہ خراب ہوتا ہے. یو آر رائٹ. اچھا, تو یہ مطلب آپ اس میں ہے کہ اس میں خواتین جو ہے وہ تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کریں کہ وہ خود اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ضروری نہیں ہے. ایک بات میں اور ضروری اس وقت اجازت بھائی کرنا چاہوں گی کہ آپ چیخیں, چلائیں, شور مچائیں, آپ اچھے طریقے سے بھی ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں اس کی آپ کو پہلے بھی ایک کسی جگہ بات ہوئی تھی, ایک چینل پہ, تو میں نے یہی بات کی تھی. ایک صاحب نے مجھے ویلنٹائنس ڈے پہ پوچھا کہ آپ میرے ساتھ ویلنٹائن پہ چلیں گی. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں, مجھے ہنسی بھی آتی. میں نے گھر جا کے اپنے ہسبینڈ کو بھی سنایا. میں کہا آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ ویلنٹائن پہ چلیں گی, تو ہنسنے لگے. کہتے ہیں آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا میں کوئی اچھا بہتر انسان ڈھونڈ رہی ہوں, کو مل گیا تو ٹھیک ہے, ادروائز پھر آپ سے بات کر لیں گے. یعنی میں نے اس کو بتا دیا کہ نہ آپ بہتر ہیں, نہ آپ اچھے ہیں, نہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو ویلنٹائن پہ پوچھا جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ ویل لیفٹ کرنا سیکھیں. ہمارے پرائم منسٹر کرکٹ میں اس ایک اسپیشل ٹرمینالوجی یوز کرتے تھے کہ جو گیند کھیلنے والی نہیں ہے اس کو ویل لیفٹ کریں, اچھے طریقے سے ان کو سائڈ پہ کر دیں. اور اسپیشلی میں سمجھتی ہوں کہ جو میچور خواتین ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنی ڈومین کہاں تک رکھنی ہے, اور اگلے گفتگو کرنے والے کو آپ نے کون سی لائن سے آگے کراس نہیں ہونے دینا. لمٹ رکھیں, بالکل ایسا ہی, اگر کسی کے وہ ذہن میں بھی ہوگا تو وہ نکل جائے گا. بالکل ایسا, بالکل ایسا ہی, بہترین. تو یہاں پہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو بھی میرے خیال میں ینگ بچیوں کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اسٹرانگ رہنا چاہیے. پیرنٹس سے بات کریں, والدہ کو ضرور بتائیں. آپ کا سب سے بڑا ساتھی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہیں. بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں, کسی سے بلیک میل, بالکل ڈسکس کریں, اور کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کسی کو, میں آپ کو بتاؤں کہ فیس بک پہ میرے پاس کچھ بچیوں کے ایشوز آئے کہ انہیں جب فرینڈ ریکویسٹ آئی تھی تو وہ لڑکی کی تھی. انہوں نے ان باکس میں جب گفتگو شروع کی تو وہ لڑکی کی تصویر تھی, اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ تصویر چینج ہو کے لڑکے کی ہوگی, وہاں نام بھی چینج ہو گیا. اب وہ گفتگو ایک دم چینج ہو گئی ہے. وہ لڑکی پہلے ایک خاتون سے بات کر رہی تھی, اور اچانک جب اسکرین شاٹس آ رہی ہیں تو وہ ایک لڑکے سے گفتگو کی آ رہی ہیں. تو مطلب اس طرح سے بھی ٹیکٹس یوز کرتے ہیں. تو بالکل بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کھل کے بات کریں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ جی اصل بات یہ تھی, اور خدا نہ خواستہ میں سمجھتی ہوں ہم انسان ہیں, خطا کے پتلے ہیں, ہم جنت سے نکالی خطا پہ گئے ہیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تو بھی کھل کے ایڈمٹ کریں, ماں باپ کو بتائیں کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے یا میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. اچھا, یہ بہت بڑا میسج ہے آپ کا. بالکل, یہاں پہ بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے پیرنٹس سے آپ ڈسکس کریں, اور پیرنٹس کو بھی وہاں پہ مظاہرہ کرنا چاہیے. بالکل بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ایج ہی ایسی ہے, یہ ایج گروپ ہی ایسا ہے کہ بچیاں کیا لڑکے بھی کوئی نہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہوں گی کہ صرف یہی غلطی, بچے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں, یہ غلطی ہے نا. آپ اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بتا دیں کہ میں نے سگریٹ پی تھی, تو میرا خیال ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ آپ چھوڑ دیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بچوں کے ساتھ کریں. مائیں ہیں یا والد ہیں تو وہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں. آج کی ماں بھی اور آج کا باپ بھی اتنا مصروف ہے, اتنا مصروف ہے, جو اس کے پاس فارغ ٹائم ہے اس فارغ ٹائم میں وہ موبائل بالکل صحیح, تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھ سکے کہ ہاں بیٹا آج کا دن کیسا گزرا. مجھے یاد ہے ہم اپنے بچپن میں شام میں اکٹھے ہو جاتے تھے, ابو گھر آ جاتے تھے تو ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں, ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے, ساتھ چلغوزے مونگ پھلیاں چل رہی ہیں. خیر اب تو چلغوزہ سوچا بھی نہیں جا سکتا, سمجھے کہ صرف مونگ پھلیاں چل رہی ہیں. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ جنرلی بات کریں, آج کالج میں کیسا ٹائم گزرا, اسکول میں کیا کیا. پھر وہ اپنے آباء و اجداد کی باتیں سناتے تھے. بالکل, سم ٹائمز آپ
जब बच्चों के साथ गप शप करते हैं ना तो उनके चेहरे के ऊपर से गुजरते हुए रंग या उनके एक्सप्रेशन से आप जज कर सकते हैं कि आज का दिन मेरे बच्चे का अच्छा नहीं गुजरा, कोई बात है जो इसने रोक ली है, कुछ बताते हुए इसने हेजिटेट किया है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट, चूंकि आप पंजाब से वो कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट को तशहीर कर रही है, ऐसी कोई उनकी अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स करवा रही है डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या किस तरह कुछ ऐसे वाकई जो ये जो आप मैसेज दे रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां हमारी सिर्फ ब्लैकमेल होती है, सिर्फ अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। इसमें हमने हेल्पलाइन भी इंट्रोड्यूस करवाई हुई है, इसमें विमेन ऐप भी है। विमेन ऐप का बड़ा अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बच्ची ने बड़ा अच्छा उसका ऐप पे उसने फौरन इत्तला दी। टास्क फोर्स विमेन डेवलपमेंट, आप जरा इस पे अगर आपको जुबानी याद है तो जरा बोल दें ताकि उस पे कोई। हाँ, देखिए खवातीन के लिए, बच्चों के लिए देखें बेटा, आप विमेन डेवलपमेंट के वेब पेज पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा 1043 की भी हेल्पलाइन मौजूद है। हेल्पलाइन में तो आप सिर्फ अपनी कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करवाएंगे या अपना जो मसला है वो आप बताएंगे, लेकिन जो विमेन ऐप है वो आपकी सेफ्टी के लिए, खुदा ना खास आप किसी ऐसी जगह आपने कोई रिक्शा या टैक्सी हायर की है, आपने उबर क्रीम में से कोई करवाया है और आपको लगता है कि आप अकेली हैं और अगला जो है वो आपको उस रास्ते से नहीं लेके जा रहा जहां से आपको समझ है आपको जाना चाहिए, या आपको थोड़ा सा भी कुछ फील होता है कि मिस जज कर रहा है कोई आपको, तो उसी टाइम आप उस ऐप पे हेल्प का मैसेज भेजते हैं। तो हमारे रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो फौरी तौर पे फाल होते हैं, और डॉल्फिन जो है वो फौरी तौर पे सबसे इजी, अगर आप किसी तंग गली में भी हैं तो डॉल्फिन जो है वो आपके पास फौरन पहुंचेगी, तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड। अच्छा, ये जो ऐप है विमेन की, ये सिर्फ डाउनलोड करें और वहां पे हेल्प का मैसेज करें और आप फौरन लिख दें कि मेरी ये लोकेशन है, मैं इस जगह हूँ और मैं इस टैक्सी में हूँ। अगर लोकेशन वो हेल्प लिख दिए है तो खुदारा वो छीन लिया मोबाइल, वो नहीं आगे लोकेशन भेज सका, तो फिर ट्रेस करते हैं आप उसकी लोकेशन क्या? हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास सबसे बेस्ट इस वक्त डॉल्फिन है, क्योंकि वो बड़ी तेजी से पहुंच जाते हैं वो बच्चे, तो वो माशाल्लाह मैंने देखा है कि बड़े एनर्जेटिक बच्चे हैं और वो बड़ा इस चीज को कहना चाहिए कि दिल पे लेते हैं कि किसी ने उनको कॉल किए तो वो बड़ा बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर कॉल करनी है तो 1043 पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और उस पे फिर वो लाइन में लगाते हैं या वाकई उस पे नहीं फौरन उसका रिजल्ट जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे डोमेस्टिक लेवल, घरों के अंदर बहुत सारे मसाइल होते हैं जो 2-4-5 दिन बाद वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा आता है खवातीन को, बस इसको मर्द को ऐसे कर देना है, मैं अपने खामद को ऐसे कर देना है, शोहर को ऐसे कर देना है, लेकिन बिलाखिर वो कुछ भी नहीं होता है। इस तरह की कितनी शिकायत आती है और उसका हल क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा होती हैं ऐसी, और मेजोरिटी जो होती है ना, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस की, जो खवातीन घरों में आती हैं कि शोहर ने मारा है, तो बाद में वो आके बड़ा अजीब समझते मरे बाजी, फिर वो प्यार भी तो कर दे, प्यार ही है, वो मैंने प्यार से ही मार दिया। तो मुझे हैरत होती है कि कल इसकी टोन बिल्कुल चेंज थी, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 2-3 दिन इनको दिए जाएं कि पहले ये आपस में सोच लें इन्होंने क्या करना है। मेन औरत का मसला है उसके बच्चे, वो अपने बच्चों की वजह से पूरी कोशिश करती है कि वो उसी आदमी के साथ रह ले, माँ तो माँ ही होती है। तो इसमें क्या आपका जो इदारा है ये ऐसे भी कभी काविश की कि दो मियाँ बीवी की झगड़ा हो गया तो उसको सुलह करा देते हैं? हाँ, इसमें तो मैं समझती हूँ तो किसी भी मुसलमान का फर्ज है अगर ऐसा है। और नॉर्मली मैंने देखा है कि जो इनके हस्बैंड्स वगैरह जब इनको कॉल करें, ऑफिस में बुला लेती हूँ या उनको डांट डपट कर दूँ, तो डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो वैसे ही ऑफिस में देख के ना उनको अंदाजा हो जाता है कि मेरी बीवी किसी ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ मुझे डांट पड़ सकती है, तो वो उसी वक्त सरेंडर कर जाते हैं कि नहीं मैडम आइंदा नहीं होएगा, अब नहीं करते, मतलब बेहतरीन जिनके अंदर थोड़ा बहुत ज़मीर होता है वो आपस में कर लेते हैं। लेकिन बहुत हम कोर्ट्स कचहरी में जब जाते हैं तो यकीन कीजिए कि दिल वाकई उस वक्त बड़ा रोता है कि बच्चे, माँ बाप जब वो कोर्ट दे रही होती है दूसरों को, बच्चे वो चीख रहे होते हैं, माँ से बाप अलग शोर कर रहे होते हैं। यकीन कीजिए उस वक्त होता है कि ये अपनी जिंदगी जो है उसके लिए ये बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पे क्या करना चाहिए जब बच्चे ऐसे जो किसी मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक हम अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत पे फोकस नहीं करेंगे, हम ना अपनी सिर्फ बेटियों को ही ये नहीं कहेंगे कि बेटा आपने अगले घर जाना है, हमने बेटों को भी ये समझाना है कि अगली ने आपके घर आना है, तो वो भी किसी की बेटी है। तो जब तक हम ये अवेयरनेस अपने बच्चों को नहीं देंगे, हम वो रिजल्ट कभी भी नहीं ले सकते जो एक अच्छे माशरे, एक इस्लामी माशरे का रिजल्ट होता है। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना गवर्नमेंट काम कर रही है इस वक्त? मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा खवातीन के हवाले से काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। इसमें हरासमेंट के हवाले से काम, इसमें अर्ली मैरिजेस के हवाले से काम हो रहा है, इसमें इनकी इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से काम हो रहा है। मतलब हमारी पूरी कोशिश है। अब ये आप अर्ली मैरिजेस को ही देख लें कि जो बच्चियों की डेट पीछे आगे करवा देते थे शादी की, और वो उस पर 15 साल की 16 साल की बच्ची है उसको 18 लिखवा के 20 लिखवा के तो शादी कर देते थे। इसके ऊपर बहुत सीरियस काम हो रहा है।
میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر صاحب کا سب سے زیادہ فوکس یہی ہے، ایون کہ بزدار صاحب بھی، میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی کہ سی ایم صاحب بھی بہت زیادہ کنسرن ہے اس حوالے سے کہ کبھی کہیں بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا ایشو سر نہ اٹھائے جس میں ہمیں شرمندگی اٹھانا. جو آپ کی حکومت ہے یہ ٹھیک ہے، ادارے بھی بنائے، ٹاسک فورس بھی بنی، بہت سارے ایسے نئے جو پہلی دفعہ جس طرح یہ وومن کے اوپر پہلی دفعہ ادارے اس طرح سے بنے پنجاب کے اندر جو کام کر رہے ہیں، کیا جو خواتین ورکر ہیں پی ٹی آئی کی ان کے حقوق پر کبھی بات ہی نہیں ہوئی؟ وہ بھی بہت ساری شکایات کرتی نظر آئی. دیکھیں اس حوالے سے تو میں اکثر شکایت کرتی رہتی ہوں، اور میں کوئی اتنی اچھی خان صاحب کی نا پرائم منسٹر صاحب کی گڈ بکس میں بھی نہیں ہوں کیونکہ میں شکایت زیادہ کرتی ہوں. دیکھیں میری شکایت بڑی چھوٹی چھوٹی سی جینون سی شکایات ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ خان صاحب اگر پارٹی کی کوئی قیادت بناتے ہیں یا پنجاب میں کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ خان صاحب اس میں خواتین کو بھی لیں. ابھی جب خان صاحب اپنا کوئی بھی پارٹی کا انفراسٹرکچر دیتے ہیں، کوئی پارٹی کی باڈی بناتے ہیں، مدر باڈی بناتے ہیں، بھئی یہ خان صاحب کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کا صدر جو ہے پنجاب سے یا سندھ سے وہ میل ہی ہوگا؟ بھئی میں بھی قیادت کر سکتی ہوں، ایسی کیا بات ہے؟ یاسمین راشد قیادت کر سکتی ہیں، منزہ حسن کر سکتی ہیں، نوشین حامد کر سکتی ہیں. بھئی آپ خان صاحب ہمیشہ مردوں کو، نوشین حامد نے بھی آپ کا بڑا ساتھ دیا تھا، سب نے. میں کہتی ہوں یہ ساری ہماری اپنی پارٹی کی خواتین ہیں، تو آپ کسی خاتون کو کیوں نہیں بھئی آپ اس میں. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے اسلام آباد میں ایک میٹنگ تھی تو خان صاحب نے کہا بھئی آپ سب خواتین تیار ہیں، اپنے اپنے حلقے میں آپ نے سب کے ہاتھ بڑھانا ہے، آپ ان کو. میرے حلقے سے ایم این اے شفقت محمود صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ اپنے ایم این اے کی قیادت میں. میں کہا خان صاحب یہ کیا بات ہوئی ایم این اے کی قیادت میں خود لیڈ کروں گی قیادت سے، کہ میرے پیچھے پیچھے آئے. تو خان صاحب ہنسنے لگے، کہتے ہیں مجھے اس طرح کی. ایم این اے صاحب کو تو اب زہر لگتی ہو. نہیں شفقت بھائی بہت پیار کرنے والے صاحب ہیں اور بہت عزت دیتے ہیں خواتین کو. ہاں کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے عورتوں کا کام نہیں دیکھا کیا کیا ہے، تو کسی دن میں ان کو بیٹھ کے گنواؤں گی کہ ہم عورتوں نے کیا کیا کام کیے میں. تو اور 2 مرتبہ ان کا حلقہ ہم نے جتوایا. اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین جو ہے بہتر کام اس وجہ سے کر سکتی ہیں کہ وہ گھروں میں بھی جا سکتی ہیں، وہ خواتین کے پاس جا کے جو مرد نہیں جا سکتا. نہیں میں اس سے علاوہ بھی خواتین کو کریڈٹ دینا چاہوں گی. دیکھیں عورت جو ہے نا اس میں مینجمنٹ کی بہت صلاحیت ہے. آپ کسی عورت کو کہیں نا کہ میرے پاس 10 منٹ 15 منٹ میں مہمان آ رہے ہیں تو 4 سے 5 کھانے میز پہ ہونے چاہیے، آپ میرا یقین کریں کہ وہ عورت تیار کر کے رکھ سکتی ہے. اگر آپ کسی عورت کو کہیں نا کہ صبح آپ کے 5 بچے ہیں اور ایک نے کالج، 2 نے اسکول اور ایک نے نرسری اور ایک کو ابا کے پاس ریڈی کر کے چھوڑنا ہے، وہ تیار کر دے گی. اگر آپ کسی عورت کو کہیں گے نا کہ آپ نے ایک وقت میں 2 حلقوں کی تیاری کرا کے دینی ہے، یقین کریں کہ وہ کر دے گی. یہ کام آدمی نہیں کر سکتے. تنزیلہ عمران خان صاحبہ میری بہن اور میری کیا ضرورت ہے کہ ہم خواتین کو پیچھے، جب اسلام نے جو ہے ان کا ایک وجود رکھ دیا کہ یہ ہے اسلام کے اندر یہ عزت ہے، مقام ہے. اس چیز پہ پرائم منسٹر بہت فوکس کرتے ہیں. وہ خواتین کی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں خواتین ہوں. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ جو مدر باڈی ہے، جو مین آپ انفراسٹرکچر دیتے ہیں، لائک اگر آپ سینٹر کی کوئی ٹیم بناتے ہیں، جیسے ابھی خان صاحب نے اسد عمر صاحب ہیں، شفقت محمود صاحب ہیں، مطلب اعجاز چوہدری صاحب ہیں، بڑی ایک 20 رکنی ٹیم دی ہے. تو خان صاحب اس میں خواتین بھی ایک آدھی ڈالیں نا. رزلٹ کا نکلا نہیں رزلٹ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ آپ اپنے نا گھوڑے تیار رکھیں، انسان کو اپنی ٹیم ریڈی رکھنی چاہیے، آپ کی فوج تیار ہونی چاہیے. رزلٹ جو ہے نا وہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. دیکھیں جس طرح خواتین کے اوپر یہ اس حکومت نے کام کیا، نو ڈاؤٹ کام کیا، اس کے اوپر جیل کے اندر فوکس کیا. میں لٹریسی کی بات کروں تو یقین کیجئے کہ واقعی جن لوگوں کو نہیں پتا وہ جا کے یہ جس طرح توسا براج کی آپ نے بات کی، وہاں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کشتی رانی میں وہ پڑھایا جا رہا ہے. جا کے وہاں پہ تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. وہاں پہ اتنا اچھا وہ آپ کے سیکرٹری صاحبہ، ایڈیشنل سیکرٹری، آپ کے منسٹر جو پنجاب کے ہیں راجہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بہت سارے پچھلے دنوں مجھے کال آئی آپ کے ایڈیشنل سیکرٹری وہ گریا صاحب کی کہ ہمارے وہ اسکول سے نکل کے لٹریسی سے ایک ڈاکٹر ایم بی بی ایس بن گیا. عام بچہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ڈاکٹر بن جائے گا. تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حکومت کو، اس میں کوئی بات. لیکن یہ جو پازیٹیو کام ہے یہ آپ کے جو ورکرز ہیں، جو آپ کے حکومت بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ عوام تک کیوں نہیں پہنچا پا رہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر پا رہے؟ نہیں دیکھیں گائیڈ ہم جہاں جس فورم پہ بھی بیٹھتے ہیں، میرے ساتھ اگر کہیں کوئی کالجز میں یوتھ کی میٹنگز ہوں، کوئی خواتین کی محفل ہو، بچیاں ہوں، ایون کہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوں، تو
میں نے کئی جگہ پہ نوٹ کیا کہ لوگوں کو بھی ہیلتھ کارڈ کی ہی پوری اویئرنیس نہیں آئی. تو میں ہر چیز بتاتی ہوں ان کو, وہ بڑے حیران ہوتے ہیں, اچھا علاج ہو جائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا. نہیں تو کس چیز کا علاج ہوگا؟ تو میں نے کہا جی سوائے کاسمیٹک سرجری کے آپ کا ہر چیز کا علاج ہوگا. تو کئی چیزیں انہیں ہم بتاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. لیکن جہاں تک یہ ہے تشہیری مہم کا تعلق, تو پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے منہ سے کہیں کہ ہمیں فلاں چیز میں ریلیف ملا ہے, ہمیں فلاں چیز میں فائدہ ہوا ہے. دیکھیں اللہ نہ کرے کسی بھی گھر کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو ہیلتھ کے اوپر لازمی بجٹ خرچ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ سال کے پورے, بہت سارے لوگ جی ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے ایسے لوگ مر جاتے تھے جن کا علاج نہیں ہوتا, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتا. دیکھیں یہ سٹیپ تو ایسا ہے, اس پہ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ انہوں نے بالکل اچھا میں سمجھتی ہوں اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ بالکل یہ کامیاب ہوگا کیونکہ آلریڈی اچھا اس میں بڑے زیادہ, اس میں بھی بہت سارے ایجنٹ مافیا اور بہت سارے, لیکن اللہ کرے کامیاب ہو. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہاسپٹلز والے جو ہیں وہ اس میں اوور چارجنگ کریں گے, صرف بخار ہے تو وہ آپ کو مطلب 1-2 لاکھ کا بل بنا دیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں گی انشورنس کمپنی, کیونکہ ہم نے آپ کو انشورڈ کیا ہے کمپنی کے تھرو, تو جو آپ کی کمپنی ہے وہ خود جانے گی. لیکن وہاں پہ ہاسپٹلز, پرائیویٹ ہاسپٹلز والے ایک اور شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمیں ایک وہ کہہ دیتے ہیں یہ 2500 کے اندر کرنا ہے, ہمارا کمرہ ایک 2500 کا ہے, ٹھیک ہے ہم کمرے پہ کمپرومائز کر لیں گے. اب اس کی میڈیسن بھی لگانی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, وہ ایک انجیکشن جو ہے وہ 4000 کا آتا ہے, تو ہم کیسے اس کا علاج ممکن کریں؟ کوئی بھی چیز یا پروڈکٹ جب لانچ کی جاتی ہے نا تو شروع میں پتا چلتا ہے آہستہ آہستہ کہ اس میں یہ پرابلمس آ رہی ہیں, تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک کیا جانا چاہیے اور ہم کریں گے بھی. کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی پروجیکٹ ایسا ہوگا کہ وہ خدا نہ خواستہ اس کو فیل ہوتا یا اس کو خراب ہوتا دیکھیں, کیونکہ خان صاحب کے ذہن میں اب مزید اور آگے, کیونکہ میں نے ایک وقت میں ہم نے خان صاحب کے منہ سے یہ تک سنا ہوا ہے, اور میں آج یہ کہنے میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ شخص چاہتا تھا کہ میرا ملک ٹیکس فری ہو. تو ہم خان صاحب کی طرف دیکھیں ہنستے تھے, میں خان صاحب ٹیکس فری کیسے کر دیں گے؟ انہوں نے کہا انشاءاللہ میں اس ملک کو ایک دن آئے گا ٹیکس فری بھی کروں گا, میں ٹورزم سے کماؤں گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس انسان کا ویژن بہت اوپر تک ہے, وہ بہت آگے تک ریلیف دینا چاہتا ہے. اور جو لوگ ہمیں ڈس اپوائنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے کہ آپ رہ گئے, ہار گئے, کچھ نہیں ہوگا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے جس دن یہ نوٹ کیا کہ عمران خان صاحب نے ایک فلیٹ بنا لیا لندن میں, یا اپنی بیگم کے نام پہ کوئی چیز لکھوا دی ہے, یا انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے, اس دن سے تو میں نے ڈرنا شروع کرنا ہے. لیکن میں اپنی فیملی کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی, سب کو یہ کہتی ہوں کہ جس دن میں گھبرائی نا اس دن آپ کا گھبرانا بنتا ہے. الحمدللہ ہم ابھی تک نہیں گھبرائے. جو آپ لوگ نہیں بتا پا رہے جی, میرا کام نہیں بنتا, لیکن جیسے ٹورزم کی بات کی آپ نے, پاکستان کے ہم یہاں سوئٹزرلینڈ لوگ جاتے ہیں, آپ کا سوئٹزرلینڈ پاکستان میں موجود ہے, وہاں پہ راستے ہوں, وہاں پہ خوبصورت رہنے کے لیے جگہ ہو, پرامن ایریا ہو, تو آپ کے پی کے اندر چلے جائیں, ناردرن ایریاز چلے جائیں, وہاں پہ اتنا خوبصورت, وہاں پہ اللہ پاک نے, یہاں دیکھیں پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کمی ہے تو یہاں پہ بدنیتی کی ہے کہ یہاں پہ جو آیا پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر کے چلا گیا, عوام کو بیوقوف بنا کے چلا گیا. دیکھیں 2-3 چیزیں میں اپریشیٹ آپ کی حکومت کو کروں گا, لیکن باقی جہاں پہ اپریشیٹ نہیں کرنے والی وہ بھی چیز, ایک چیز کھا جائے گی آپ کو, یہ سیریس ہے. وہ کیا ہے؟ مہنگائی. دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے, عام آدمی کا مسئلہ, میں تھوڑا سا پہلے آپ کے کام پازیٹیو دیکھیں, جو بلین ٹریز والا منصوبہ ہے یہ شاید اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہمارے بچے جو ہیں دیکھیں, جو ماحول تیزی سے دیکھیں, ابھی اتنی سنو فال ہوئی ہے, کبھی میرے خیال میں بہت سالوں بعد ہماری سنو فال ہوئی. کیا اس کی ریزن کیا ہے؟ ماحولیاتی تبدیلی. اس کی ضرورت تھی, بالکل اس کی ضرورت تھی ہمیں کہ یہ دوبارہ سے وہ پانی کی قلت. دوسرا جو درخت ہے یہ آپ کے دوست ہیں, آکسیجن فراہم کرتے ہیں, آپ کو آندھیاں طوفانوں سے بچاتے ہیں, موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس کا چینج کرتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں ہم اس کی ڈیمز کی, تو بہت ڈیم کوئی بھی ہے اس پہ 7-8 سال سے کم نہیں لگتا, 5 سال کے اندر منصوبہ نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے ڈیمز بن رہے ہیں. دیکھیں اگلی وار بھی تو ہماری یہی ہے نا کہ پانی کے اوپر ہوگی, تو یہ پازیٹیو کام ہو رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ اگر چل جاتا ہے, اگر کامیاب ہو جائے تو بہترین منصوبہ ہے یہ, وہی ہم یورپین کنٹریز کی ایگزامپلس دیتے ہیں, تو وہ پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے عوام کو مطمئن نہیں کیا جا رہا. دوسرے نمبر پہ جو ہے عوام تک ڈلیور نہیں یہ چیزیں کی. دیکھیں مہنگائی کی اگر ابھی میں نے بات کی, تو مہنگائی آپ دیکھ لینا پہلے کیا تھا اب کیا ہے. اگر مہنگائی کی ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں جی یہ تو ریشو یورپین کنٹریز کے اندر بھی ایسے ہوا, میں 2 منٹ مہنگائی پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کے ساتھ مہنگائی پہ 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ
یہ میں نہیں کہوں گی کہ انٹرنیشنلی انکریز ہوا ہے، انفلیشن بڑھا ہے، جو کہ حقیقت ہے بڑھا ہے. اس وقت یو کے، یو ایس اور باہر کے ملکوں میں جو سچویشن چل رہی ہے، جو آپ کے ہمارے بہن بھائی باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چیخیں نکلی ہوئی ہیں، ہماری برا حال ہے. ہم کافی سیریس وہاں پہ حالات میں آ گئے کہ ایون کہ وہاں پہ بھی پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں اور کھانا پینا اور یہ چیزیں جو ہیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہاں پہ ہمارے ملک میں جو نچلا طبقہ ہے اس کو اسی مہنگائی سے بچنے کے لیے اس نے اس کے راشن کارڈ علیحدہ کیے ہیں، آٹے، گھی اور چینی پہ وہ ان کو ریلیف دے رہا ہے، احساس پروگرام سے وہ ان کو پیسے دے رہا ہے، کفالت پروگرام سے وہ ان کو پیسے دے رہا ہے. میرا اپنا ڈرائیور اور میرے گھر کی جو میڈ ہے اس کو احساس پروگرام سے بھی پیسے مل رہے ہیں اور اس کو کفالت پروگرام سے بھی پیسے مل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ نچلا طبقہ جو ہے وہ بہت سخت پریشان ہے، وہ بہت پس گیا ہے اور وہ پرابلم ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن مجھ سے زیادہ یہ خواتین جو ہے جی وہ کچن کی چیزیں ان کو پتہ ہے، وہ بتا سکتی ہیں کہ کیا میں خود ہاؤس وائف، میں ایز اے ہاؤس وائف میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں، میں اسی طرف آ رہی ہوں. سب سے پہلے میں نے نچلے طبقے کو آپ کو بتایا کہ اگر نچلا طبقہ کسی پرابلم میں تھا تو وہ ایسا سچ نہیں ہے. ہاں، خان صاحب نے جو سگریٹ مہنگی کی ہے، خان صاحب نے جہازوں کے ٹکٹ مہنگے ہو گئے ہیں، سگریٹ تو مہنگی ہونی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سے اوپر کے جو اشرافی ہیں ان کی جن چیزوں کو مہنگائی ہوئی ہے. میں بتا رہی ہوں کہ جب میں اپنی گروسری کے لیے جاتی ہوں تو جو میرا ایک بجٹ تھا وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. مجھے جانا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی دبنگ لیڈی ہیں ہماری بہن تنزیلہ عمران خان صاحبہ. وہ خواتین کے ٹاپک سے کدھر کی کدھر نکل گئی ہیں، ڈیفینڈ اچھا کر لیتی ہیں. لیکن ہم ایک ریسنٹ ابھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مری میں جو کچھ ہوا. آپ مری کی بات کی، جو جتنے ہمارے پوائنٹ ایسے ٹورزم کے، وہاں پہ خواتین بھی جاتی ہیں، وہاں پہ ہنر بازی بھی ہوتی ہے. اس کے اوپر کیا وہاں پہ بھی کچھ ایسا آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے؟ معذرت کے ساتھ میری اس بات کو شاید کافی نیگیٹو لیا جائے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ جہاں پہ مینار پاکستان کی طرح اگر آپ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ اس طرح، تو پھر وہاں پہ لڑکے اکٹھے ہو جائیں اور آپ اگر اپنے آپ کو خود تماشا بنا رہے ہیں، پھر ایسی کوئی پرابلم آ رہی تو اس میں تو میں کسی کی میری ہمدردیاں نہیں. لیکن اگر کہیں پہ فیملیز ہیں اور ان کو کوئی پارکنگ کے ایشوز ہیں، گاڑی کھڑی کرنے کی لڑائی ہو جاتی ہے، سم ٹائمز ایسے پبلک پوائنٹس پہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک پکچر لے رہی ہوں تو میرے سامنے میری فیملی کھڑی تو پیچھے 2 لڑکیاں بھی آ گئیں، تو وہ اس چیز پہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہماری تصویر کیوں لے رہے تھے. تو اس طرح کی پرابلمس ہیں. تو اس کے لیے مری کی جو انتظامیہ ہے یا کسی بھی ٹورزم پوائنٹ کی جو انتظامیہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں ٹورزم کی پولیس بھی ہونی چاہیے. یہ ہم نے بھی خان صاحب کو سجیشن دی تھی کہ ٹورزم کے لیے تھانے بھی آپ علیحدہ کر دیں جو ٹورسٹ کے لیے ہوں. یہ اوورسیز والوں نے بھی اس چیز پہ خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو جب ملاقات کی تو کہا کہ ہم بھی باہر سے آتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو عجیب سا ہوتا ہے اور ہم یوزڈ ہوتے ہیں باہر کے ایک حساب کتاب سے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ اس طرح کے پوائنٹس پہ، اس طرح کے جھگڑے، فساد اور جو لڑائیں ہیں، یہ نہ صرف ملک کا امیج خراب کرتے ہیں بلکہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ وہ ٹورزم کو یہاں پہ زیادہ چاہتے ہیں کہ ٹورزم بڑھے، وہ خراب ہوتا ہے. ینگسٹرز بھی جاتے ہیں، بچے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ایسے علاقوں میں. اور پھر ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہماری قوم کو نا تحمل اور برداشت کی طرف بھی آنا چاہیے، جو کہ پھر اگین وہی جو آپ کی میری بات تھی کہ تربیت ضرور ہونی چاہیے. تو ہم تربیت سے بھی تھوڑا لیک کر جاتے ہیں. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کہیں برف میں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، عورتیں بیچاریاں گاڑیوں کو دھکے لگا رہی ہیں تو لڑکے کھڑے ہیں ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ان خواتین کو ہیلپ کریں، آپ کھڑے کے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پیچھے وہ ہنسنے والے اور کہکہے والے وہ ایموجیز لگا کر تو وہ آپ ٹک ٹاک پہ ڈالو گے. اگر ایک جی اعجاز ڈوگر اگر یہ دیکھ لے نا کہ وہاں پہ وہ خاتون جن کے کہہ کے لگا رہے ہیں کہ اس کی جگہ اس کی ماں، بیٹی، بہن، بیوی بھی ہو سکتی ہے، تو میرے خیال میں یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں کہ ہم اگر اپنی ماں، بیٹی، بہن کی وائرل تصویریں کر سکتے ہیں اس طرح ویڈیو سوشل میڈیا پہ، میرے خیال میں ساری چیزیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایون کہ جذبی میں نے تو اپنے سوشل میڈیا پہ یہ بھی لکھا تھا کہ جو لوگ فوت ہوئی بھی فیملیز کی، بچوں کی، عورتوں کی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہ بھی مت کریں. اخلاقی طور پہ یہ ایک مسلمان کے طور پہ مناسب نہیں ہے. میں نے ایک چیز اور بھی میں حیران ہوتی ہوں، پتہ نہیں یہ بات پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے.
किसी की दादी फौत हो जाती है ना, बुजुर्ग खातून होती हैं, वो बेचारियों ने पुराने स्टाइल की बालियां पहनी हुई हैं, दुपट्टे से अपने आप को कवर किया, वो पिक्चर लगा देते हैं फेसबुक पे कि मेरी दादी फौत हो गई थी तो इनके लिए दुआ। हो सकता है वो दादी कभी जिंदगी में कैमरे या तस्वीर के सामने ना आई हो और आपने लाखों लोगों के सामने उनको पब्लिक करती है, तो थोड़ा सा पर्दे का इन चीजों का दुआ कर दें आप, अच्छी बात। इसी तरह मरी के लोगों के लिए भी, अगर कोई फौत हो गया है तो वो एक लाश है, वो इस वक्त एक मैयत है, ये उसकी बेहुरमती है कि आप उसको इस तरह पब्लिक कर रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड कर लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा हमें इखलाकी तौर पे इस माशरे को डेवलप होने की जरूरत है। के ऊपर मैं खवातीन के टॉपिक से जरा थोड़ा सा, मैं पिछले दिनों ना एक सोशल मीडिया पे 3-4 दिन पहले पढ़ रहा था, उस साहब फैसले शायद आपकी नजर से भी गुजरा हो, या दोस्त शेख जाफर साहब बैठे हुए, फरूख साहब बैठे हुए, इन्होंने देखा हो कि एक बंदा फैसलाबाद का है, वो विरक साहब है, नाम अभी मेरे ज़हन में निकल गया, उन्होंने एक तहरीर लिखी बड़ी लंबी चौड़ी। उन्होंने कहा जी कि मैं 1985 से नॉन लीगी हूँ सॉरी, और मेरे भाई जो है वो नाज़म भी रह चुके हैं फैसलाबाद से नॉन लीग के टिकट से। कहते जी हम उस दिन एक बड़ा वाकया उसने सुनाया पूरा कि हमारे ऊपर क़यामत किस तरह टूटी कि हम वहां से निकले नथिया गली से, हमें बताया कि मौसम खराब होना है जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब, तो हम निकले वहां से, रास्ते में मरी के पास आए तो वो एक वहां पे बर्फ के गोलों से लोग बच्चे खेल रहे थे, हमारे बच्चों ने कहा जी मेरे पोते पोतियों ने कहा हमने भी खेलना है, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा था कि लेट हो रहे हैं, मरी का वो मौसम बर्फबारी हो रही है, तो वो खेलना शुरू किया, हम लेट हो गए। कहते हम जो ही निकले हैं, कोई पॉइंट बताया पता नहीं कुल्डना या कौन सा, वहां गए तो ट्रैफिक स्लो हो गई, बर्फबारी भी शुरू हो गई। कहते थोड़ा सा आगे गए तो तूफान एक यकदम, वही तूफान जिसमें हलाकतें हुई हैं, तूफान बर्फबारी का आ गया। कहते जी वो गाड़ियां लोग एक दफा वो वायलेशन एक बहुत होती है उस रोड पे, ये ट्रकों वाले और ये पोस्टर्स वाले वायलेशन कर रहे थे और गुजर रहे थे, वो ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गई। कहते कुछ वक्त गुजरा तो थोड़ी देर बाद पीछे से चीखों पुकार की आवाज शुरू हो गई, रोने की, ज़ाहिर बर्फ। कहते हमारी गाड़ी भी इसी तरह चलते चलते सुबह जब 5 बजे हमारी गाड़ी बंद हो गई, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया। कहते जब बच्चों को भूख भी इंतहा की लगी हुई है, वहां चीज भी कोई नहीं मिल रही। कहते बिल आखिर हमने एक नाश्ता लिया, चाय का 1 कप, 1 पराठा और 1 अंडा, 1200 रुपए हमने एक बंदे का दिया, मतलब हम 5-6 लोग थे, एक बंदे का हमने 1200 रुपया दिया, ठीक है वो अलग चीज। कहते उतनी देर में एक नौजवान 20 साल का लड़का पाक फौज का नोक कर रहा है, गेट करके कह रहा है जी पराठा अंडा चाय, वो सर्व कर रहा है नाश्ता, और उसके बाद पेट्रोल दे रहे हैं, फिर रेस्क्यू करके वहां पे पोल्ट्री फार्म्स, किसी के हॉस्पिटल्स है, बस जगह कर रहे हैं। तो कहते जी मैं मेरी आंखों में नदामत थी, मेरे बच्चों की आंखों में नदामत थी, जिन्होंने हमने वहां से रेस्क्यू किया, हमारी गाड़ी में पेट्रोल भरना, हम भी वहां पे मर जाते। जब भी पाकिस्तान के अंदर मुश्किल पड़ती है फिर आवाज उन्हीं को देनी पड़ती है ना, तो फिर उनको सलाम तो करना चाहिए, बेशक उनको जिस तरह वो साहब, मैं आज देखे ना उनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे मैं अपने शेख जाफर साहब को भी नहीं भूलना चाहूंगा, जिन्होंने, मैंने कहा था जी कि वो कहते जी सर इस गवर्नमेंट में काम हो रहा है विमन के ऊपर, मैंने कहा यार कुछ नहीं हो रहा, दिखावा है इस हुकूमत में। कहते जी आए मेरे साथ तंजील इमरान। तो अच्छा खवातीन के लिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, काफी हमने खवातीन से हटके भी गुफ्तगू कर ली, तो खवातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी इससे ऊपर के जब हरासमेंट के केसेस आते हैं, एजुकेशन की बात कर लें या जिस तरह ये फेक वाकयात आते हैं, इनके लिए क्या पैगाम है आपका? मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ना सिर्फ बेटी या बहन नहीं हैं, आप अपने बाप का, अपने भाई का, आप अपने शौहर का मान हैं, आप उनका सम्मान हैं। जो पाँव आप घर से बाहर निकालती हैं वो पाँव आप घर से दहलीज से बाहर नहीं रखती, वो अपने बाप, भाई और शौहर के सीने पे रखती हैं, ये उनके दिलों से गुजर के आपके रास्ते जाते हैं। तो खुदारा अपने पाँव रखते वक्त एक दफ़ा सोचा ज़रूर करें कि कदम कहाँ पड़ रहे हैं, और अपने आप को इतना ताकतवर समझें जितना कि आपका बाप या भाई ताकतवर है, क्योंकि वो आपके कंधे, आपके बाजू, आपकी आंखें, आपका दिमाग और आपका दिल हैं। वो लोग अपनी किसी बात को भी अपने पेरेंट्स से शेयर करने में हेजिटेट ना करें। आपकी सबसे अच्छी दोस्त आपकी माँ है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की माँ नहीं है, अपनी बड़ी बहन को, अपनी फुफ्फो को, खाला को, उनसे बात शेयर करें, अपने वालिद से बात शेयर करें, और कतई ना डरें, किसी से ना डरें, क्योंकि आज की जो औरत है वो किसी सूरत भी उसका पर्दा, उसका इखलाक, उसकी तमीज़, उसकी मोहब्बत माशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, हज़रत बीबी आयशा, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका सिंबल होनी चाहिए। उनको देख कर आपको आगे चलना है, उनके पैरोकार बनना है, कतई नहीं डरना।
کرنا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتی تھیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیمز کرتی تھیں, کھیلتی تھیں. بی بی فاطمہ وہ تھی جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کندھے سے اتار کے رکھ دیتے تھے. تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ہم ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو قطعاً میری بیٹیوں آپ نے نہیں ڈرنا, کبھی نہیں گھبرانا, اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نیا پاکستان اور نیا آنے والا فیوچر اور وقت آپ کا اور ہمارا ہی ہوگا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ, بہت خوبصورت پیغام تھا. محترمہ تنزیلہ عمران خان صاحبہ, چیئرپرسن سی ایم ٹاسک فورس فار ویمن ڈیولپمنٹ, بہت اچھا پیغام خواتین کو دے رہی تھی, اور یہی پیغام ہے, یہی آج کا پروگرام ہے, یہی میسج ہے ہماری خواتین کے لیے کہ پاکستان, دیکھیں آپ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی عزت کا خیال کریں, اور کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مت بلیک میل ہو. بالکل جو ہے آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں, اپنی والدہ کو بتائیں, اپنے والد کو بتائیں, اپنے بھائی کو بتائیں کہ یہ شخص بلیک میل کر رہا ہے. اور خواہ مخواہ میں جس طرح ٹک ٹاک اور یہ فیصلہ آباد والے واقعات پاکستان کو اور خواتین کو بدنام کرنے کی کوشش کی, خدا رہا اس طرح کے واقعات جو ہے وہ نہ کریں. اور جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کے واقعات وائرل کرتے ہیں, فیک واقعات, ان سے بھی گزارش ہے کہ اس ملک کو, اس ملک کی دیواریں بنانے میں جو ہے بہت خون شامل ہے یہاں پہ ہمارے آباء و اجداد کا. پلیز خدا رہا اس ملک کو بدنام نہیں کریں, اس کے اداروں کو بدنام نہیں کریں. اور خواتین جو ہے ہمیشہ ہمارے اسلام کے اندر خواتین کا ایک مقام ہے, ایک حیثیت ہے, ان کو سمجھیں, ان کو جانیں. اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اپنے میزبان اعجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.